रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि लोग आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं। मेरे पैगंबर आप फरमा दें चाँद के ज़रिए तो औकात देखे जाते हैं, महीनों का हिसाब लगाया जाता है और हज की तारीख़ें भी चाँद के लिहाज से ही अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई हैं। जैसे ही ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आता है तो हर एक मुसलमान को पता होता है कि हज किस तारीख को होगा और कुर्बानी किस दिन होगी, हत्ता के दिन का भी पता चल जाता है कि किस दिन हज होगा, किस दिन कुर्बानी होगी। तो इससे पता चलता है कि ये चाँद की तारीखें हैं, क्योंकि हमारे रोज़ों का हिसाब भी चाँद के साथ है, हमारी कुर्बानी का हिसाब भी चाँद के साथ है और हमारे हज का हिसाब भी चाँद के साथ है। हत्ता कि औरत की जो इद्दत है शौहर की वफ़ात के बाद उसका हिसाब भी चाँद के साथ है और हमारे ऊपर जो ज़कात वाजिब होती है, ज़कात का भी जो साल का हिसाब लगाया जाएगा वो भी अंग्रेज़ी तारीख के लिहाज से नहीं लगाया जाएगा बल्कि चाँद की तारीख के लिहाज से उसका भी हिसाब लगाया जाएगा। तो इस सिलसिले में चाँद की तारीखों का याद रखना ये बहुत ज़रूरी है हम मुसलमानों के लिए। ठीक है, दुनियादारी के उमूर में 20वीं तारीख हमारी चलती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन आज हम मुसलमानों की ये हालत निज़ार है कि हमारे बच्चे इस्लामी साल के 12 महीनों के नाम तक भी नहीं जानते कि इस्लामी जो महीने हैं उनके नाम क्या क्या है, पहला कौन सा महीना है और आखिरी कौन सा महीना। अभी ये जो ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है ये साल का 12वां महीना है और आखिरी महीना है और 1445 हिजरी जो साल है ये हिजरी साल की जो तारीख रखी है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत का सफ़र फरमाया मक्का से मदीना, वहाँ से शुरू किया। आज जब हम कहते हैं ना कि 1445 हिजरी, तो मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत किए हुए 1445 साल हो गए। मुसलमानों ने अपनी तारीख़ को इस तरीके से महफूज किया है कि हमें पता चले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी वहाँ से हमारी तारीख़ की इब्तदा की गई और इतना अरसा बीत चुका है। हज के मुज़ाकरे में भाइयों बात यह है, इंशाअल्लाह परसों 8 ज़िलहिज्जा 7 ज़िलहिज्जा को तैयारी करके निकलेंगे हरम के लिए, क्योंकि 8 ज़िलहिज्जा का दिन गुजारना है मिना में। काम हमारा वहाँ और कोई भी नहीं होगा, तराना और ज़िक्र जो हमारी ज़बान पे होगा वो लब्बैक की सदा होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। वक्फे वक्फे से हर खेमे से आपको यही सदाएं बुलंद होती मिलेंगी। आप में से कई ऐसे अफराद होंगे जिन्होंने ये पहला हज करना है, खेमे की पोजीशन का भी आपको नहीं पता होगा कि खेमे में हमारी क्या पोजीशन होती है। आपने अपनी मैयतों को जो दफन किया है कब्रों में, उससे भी कम जगह मिलेगी यहाँ पर सोने के लिए। हैरान होंगे वहाँ जाके कि छोटे छोटे गधे हैं, 1.5 फीट उनकी चौड़ाई है और 5 फीट उनकी लंबाई है कि अगर कोई 5.5 फीट कद वाला है तो इसके पाँव होंगे दूसरे के सर में, दूसरे के पाँव मेरे सर में। उसके लिए क्या है, कोई एयर कंडीशन नहीं है, एयर कूलर है, बस जिसको उसके सामने जगह मिल गई तो उसको अच्छी हवा लगेगी, बाकी वाले गुजारा करेंगे। लेकिन ये मुशक्क़तें, ये जो हमें ज़रा सी तकलीफ़ आएगी गर्मी की वजह से, हमने ये तसव्वुर करना है कि कम अज़ कम हमें खैमा तो मुयस्सर है, नीचे का बिस्तर भी मुयस्सर है, छोटे छोटे तकिए भी बाकायदा हमें मिलेंगे, ठंडा पानी मिलेगा पीने के लिए,
وضو کے، حمام کے تمام نظام یہاں پر موجود ہوگا۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، صحابہ کرام نے حج فرمایا ہے، ان کو وضو کے لیے بھی پانی بھر کے لانا ہے، جہاں کنواں ہو وہاں سے پانی بھر کر لائیں گے۔ کسی کو نہانا ہے تو پانی بھر کے لائیں گے۔ اپنے ساتھ جو اونٹ گھوڑے کی سواریاں لائے ہیں ان کو بھی پانی پلانا ہے، ان کے چارے کا بھی انتظام کرنا ہے، ان کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھاس لانی ہے، ان کو بھی کھلانا ہے۔ حج انہوں نے کیسے کیا ہوگا؟ آج اگر میں ناک بھون چڑھاؤں کہ یار یہاں تو مشکل ہے، حج تو ان کا ہے۔ ہم نے تو یہ دعا کرنی ہے اللہ ہماری اس نقل کو اصل بنا دے۔ اصل ان کی تھی، ہماری یہ تمام تر سہولیات ہمیں اس جانب اللہ رب ذوالجلال متوجہ کر دیں کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں اتنا کم۔ پیدل ٹریک والے جو جائیں گے، پیدل والوں کا جو راستہ بنایا ہے انہوں نے، وہاں پر کوئی گاڑی کچھ بھی نہیں، باقاعدہ سائیکل والوں کے لیے انہوں نے الگ ٹریک بنائے، بسوں والوں کے لیے الگ ٹریک بنائے، کشادہ راستے، مصنوعی بارش کا انتظام، جگہ جگہ پہ آپ کو ٹھنڈے پانی کی لائنیں ملیں گی، جہاں چاہیں آپ وضو کر لیں اسی ٹھنڈے پانی سے، منہ دھو لیں، اپنے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈال لیں، بوتلیں ہیں آپ کے پاس بوتلیں بھر لیں، پینا ہے آپ کو پانی پی لیں، فلٹر والا پانی آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ 25 کلومیٹر کا یہ طویل ٹریک ہے، حرم سے لے کر میدان عرفات تک کا پیدل ٹریک، شاید ہی کہیں پر اس طرح کا بنا ہو، میری معلومات میں نہیں ہے۔ پیدل ٹریک اتنے افراد تک کی سہولیات کے لیے، اور جگہ جگہ حمامات بھی ہیں، وضو کی سہولتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمارے لیے تو آج کے دور میں بہت سہولتیں ہیں۔ تو عرفات میدان مینا میں، مینا کے خیموں میں جگہ جگہ آپ کو یہی صدا بلند ہوتی ملے گی تلبیہ کی۔ اور جو ایام گزر رہے ہیں بھائیوں، ان ایام میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا موسم ہے، سیزن ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی صدائیں لگانی۔ معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہوئی ہم سنتے رہتے ہیں ہر سال، جیسے ہی رجب کا موسم آتا ہے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، ٹی وی پر بھی پروگرامات چل رہے ہوتے ہیں، اخبارات میں بھی باقاعدہ کالم لکھے جاتے ہیں اس بارے میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پر تشریف لے گئے، چھٹے آسمان پر، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ جہاں کعبہ ہے بالکل اسی کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت معمور۔ یہ بیت اللہ ہے، وہ بیت معمور ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تعداد کتنا ہے ان کی؟ فرمایا 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں نا طواف کرنے کے لیے۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کرتا ہے پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آنی۔ کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی جو اللہ کی عبادت میں لگی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی انسان کو بنایا کہ اس کے ساتھ بیوی بچوں کی ضروریات بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، دکھ بیماریاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سورۃ الملک کی پہلی آیات میں فرمایا ہم نے انسان کے لیے زندگی موت یہ سب کچھ جو بنا، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ فرشتوں کا تو اور کوئی ذمہ داری ہے نہیں، نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، نہ ان کے ماں باپ، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، جن کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو عبادت میں کمال ان کا نہیں ہے، کمال انسان کو عطا کیا اللہ نے کہ یہ سب کچھ ضروریات کے ہوتے ہوئے میرے بندے میری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے عمل کر کے ہمارے پاس کون آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کے استقبال فرمایا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اپنی امت کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ حدیث سنو تو تم بھی واپس جواب دیا کرو کہ اللہ کے سلام ہو ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر، جنہوں نے دیکھیں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں بھائیوں، یہ امت اگر اپنا مرتبہ پہچان لے، ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ کا خلیل مجھے آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اس میں میرا آپ کا کمال نہیں، وہ جو نسبت ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو امتی ہیں، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سلام بھیج رہے ہیں اور ایک پیغام دیا، فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتائیے گا جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں کھیتی بہت خوب ہوتی ہے، مت کہ یہ سمجھیے گا کہ جنت میں باغات لگے ہوں گے، فرمایا باغات تم نے لگانے ہیں، بتائے دیتا ہوں پانی یہاں کا بڑا اچھا ہے، زمین بڑی بہترین ہے، باغ تم نے لگانے ہیں، باغ لگا کے تمہاری مرضی جتنا بڑا باغ لگانا چاہو اتنا بڑا باغ لگاؤ، باغ تمہارا لگے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، فرمایا ان کلمات کو تم کہتے رہو گے یہاں باغ لگتے رہیں گے، اب تمہاری مرضی کے جتنا چاہو باغ لگا۔ آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا درخت لگاتے ہیں جس کا سایہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ 500 سال تک گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اور یہ جو ایام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کوئی عمل جو کیا جائے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے یہ عمل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات سکھائے ہیں، ان ایام میں یہ کہنے ہیں، تو ہمارا تو کوئی کام ہوگا نہیں، یا تو تلبیہ کہہ رہے ہوں گے یا پھر یہ تکبیر تشریق بھی ہماری زبان پر ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گپ شپ اگر کرتے رہیں گے تو اپنا وقت ضائع کریں گے، کبھی کوئی ایک جملہ بھی غلط منہ سے نکل گیا، حالت احرام میں ہیں، منا میں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، کوئی ایسی بات غلط نکل گئی، پچھلی ساری محنت پہ پانی نہ پھر جائے۔ کوشش کریں گے یا تو زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، فکر کی بات ہو، یا پھر خاموشی اختیار کی جائے۔ اور میں متوجہ کروں گا بھائیوں کوشش کرو اگر ممکن ہو قرآن کا ختم کرو۔ آپ نے سنا ہے نا یہاں پر 1 کا لاکھ مل رہا ہے، جو لوگ پیسہ رکھواتے ہیں کہیں منافع کے لیے تو ڈھونڈتے ہیں نا وہ جگہ جہاں منافع زیادہ ملے وہاں لگانا ہے، انویسٹمنٹ وہاں کرنی ہے جہاں پیسہ منافع زیادہ ملے، اور یہاں نیکیوں کا سیزن ہے، 1 پہ لاکھ مل رہا ہے، 1 ختم قرآن کریں گے تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اللہ توفیق دے دے کہ قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھا جائے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا حق یہ پہلا حق ہے قرآن کو پڑھا جائے، اور دوسرا حق کیا ہے قرآن کو سمجھا جائے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے بن جائیں تو اللہ کی قسم ہماری زندگیاں بدل جائیں، کیونکہ قرآن زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سمجھیے گا، سنیے گا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، محدث وہ بعد میں بنے، پہلا دور ان کا جوانی کا وہ ڈکیتیاں اور چوریاں یہ ان کا کام تھا۔ پہلے دور کی ڈکیتیاں یوں نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کے دور میں کہ پستول دکھاؤ نکالو بھائی، یہ تو بہت آسان ہے۔ پہلے دور میں یہ ہوتا کہ پتہ چلتا نا کہ اس گھر میں خزانہ ہے، پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، تو رات میں آ کر گھر کے چھت توڑتے تھے، اندر داخل ہوتے تھے، یا گھر کے پیچھے کی جانب دیوار توڑ کر اندر آ کے وہاں سے مال چرایا لے گئے۔
فضیل بن عیاض کو بھی کسی گھر کے بارے میں اطلاع تھی، یہ چوری کی نیت سے گھر کی چھت کے اوپر آ چکا ہے، جس گھر میں سے انہوں نے قیمتی سامان اٹھانا تھا اس گھر کا جو مالک تھا وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا، رات میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ فضیل ٹھیک ہے گناہ گار تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن قرآن کو سمجھنے والا تھا، مسلمان تھا۔ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا، فاسق ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اس کا نہیں جاتا ہے۔ فضیل انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ تلاوت بند کرے، یہاں سے ہٹے تو میں اس کے گھر سے چوری کروں۔ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے سورۃ الحدید 27ویں پارے میں وہاں پہنچا اور یہ آیت اس کی زبان پہ آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے اے ایمان والو کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب ہمارے جیسا اگر کوئی مسلمان ہوتا جو قرآن کو سرے سے سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے۔ فضیل اگرچہ قرآن سننے نہیں آیا تھا، لیکن قرآن چونکہ سمجھتا تھا، وہاں چھت کے اوپر سے بیٹھ کے اس نے جب سنا نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، تو فضیل کی چیخ نکل گئی اور فوراً کہا انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، اللہ میں ڈر گیا، اللہ میں ڈر گیا، میری توبہ۔ اور وہاں سے چھتوں کے اوپر سے نیچے اترا، سیدھا اللہ کے گھر مسجد میں پہنچا، وہاں جا کر وضو کر کے 2 رکعت توبہ کے ادا کیے۔ پھر فضیل اللہ کا وہ ولی بنا ہے اپنے دور میں، اس کے ہم عمر جو اللہ کے اولیاء اللہ محدثین گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی فضیل کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ روتے ہوئے وقت گزارتے تھے کہ میں نے پہلی زندگی کیسے گزاری۔ اب یہاں پر جس بات کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں بھائیوں، قرآن کی وجہ سے وہ جو بوڑھا پڑھ رہا تھا اس گھر کا مالک، قرآن کی وجہ سے اس کا سامان بچ گیا اور فضیل کا ایمان بچ گیا۔ اللہ نے ہدایت دینی تھی لیکن ملی کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا تھا۔ ہمارے ملک میں کئی طرح کی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، مذہبی تنظیمیں، ہر ایک کے پلیٹ فارم الگ ہیں، مشن الگ ہیں، کوئی دفاع صحابہ کے موضوع پہ کام کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کے لیول پہ کام کر رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے کام پہ کام کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنا ایک مشن بنایا ہے۔ ایک جماعت اور ایک مشن لے کر جماعت ایسی بھی ہے، اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے ہمارے ملک میں جو جماعت چل رہی ہے، پشاور کے قریب ضلع سوابی ہے، سوابی کے قریب پنج پیر نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر قرآن کی جو تحریک چل رہی ہے بھائیوں، 40,000 سے زائد لوگ ہر سال وہاں جا کر رمضان میں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور پوری دنیا میں اتنا بڑا درس قرآن۔ وہاں پر شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب ہیں جن کے والد صاحب تھے مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان بزرگوں نے محنت کی ہے، آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد کالج کے نوجوان لڑکے یہاں پر ہمارے ساتھ آئے ہیں حج کے لیے، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی ماشاءاللہ اس کا ختم ہونے والا ہے۔ حج کے انہی دنوں کے اندر پڑھ کے خالی نہیں پڑھا، تلاوت کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کے وہ ختم کر رہا ہے۔ جس بندے نے ایک مرتبہ قرآن یہاں ختم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو 1,00,000 قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک تو ہم نے اس جانب متوجہ ہونا ہے، عرفات میں انشاءاللہ ہم جائیں گے، وقوف کا جو ٹائم ہے عرفات میں زوال سے لے کر مغرب تک ہم نے وہاں گزارنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ہم پہلے بھی آئے ہیں، ہم انسان ہیں نا، اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے زوال کا وقت ہوگا کھانے کا وقت ہو جائے گا، کچھ وقت کھانے میں لگا دیں گے ہم، حالانکہ وہ عین وقوف کا عبادت کا وقت ہے۔ اچھا انسان کی طبیعت ہے، جیسے کھانا کھاتا ہے پھر اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، پھر یہ سست پڑ جاتا ہے۔ اب جہاں کہیں بیٹھے گا توجہ اللہ کی طرف نہیں رہے گی، بھرے پیٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان کا نفس سست پڑ جاتا ہے، یا سو جائے گا یا لیٹ جائے گا، سستی چھا جائے گی، پھر باتھ روم جانا ہے، پھر حمام جانا ہے، وہ جو عین عبادت کا وقت ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔
میرے بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ اپنا یہ وقت ضائع نہیں کرنا، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ ہم نے کوشش کر، سارا سال اللہ کھلاتا ہے، لیکن سارا سال عرفات کے وقوف کے دن نہیں ہوتے، یہ صرف ایک ہی دن آ رہا ہے، اور یہ اس سال آ رہا ہے، پھر اگلے سال آئے گا، اور اگلا سال اللہ کس کو نصیب کرے، اللہ یہی سال ہمیں نصیب کر دے۔ زندگی کا تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب زندگی ساتھ چھوڑ دے ہمارا۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ مبرور حج نصیب فرما دے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، جتنا کم کھائیں گے دیگر تقاضے کم رہیں گے، جب تقاضے کم ہوں گے عبادت میں یکسوئی ہوگی، پھر یہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم خیمے سے باہر نکل آئیں، کھلے آسمان تلے کھڑے ہو جائیں، اب آپ کے سر پر کچھ بھی نہیں، حالت احرام میں آپ سے جتنا ممکن ہو دھوپ گرمی برداشت کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، جو صحابہ کرام نے حج فرمایا، ایک تو کھڑے ہو کر وقوف کیا ہے، دوسرے یہ کہ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم اس حالت میں جب اللہ سے مانگیں گے اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کریں گے، ہماری اس حالت کو کہ پسینے بہہ رہے ہوں، ہم عاجزی کا نمونہ بن کر، رونا نہیں آ رہا رونے جیسی شکل بنا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، انشاءاللہ اپنے لیے بھی مانگیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے مانگیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگیں گے، اللہ سے یہ توفیق مانگیں گے، اللہ ہمیں زندگی میں یہ سعادتیں بار بار نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے روحانی طور پر آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ پھر جو آپ انشاءاللہ مزدلفے میں آئیں گے، مزدلفے کی جو رات ہوگی، ذرا اس کو بھی اپنے تصور میں رکھیے گا۔ میری یہ باتیں اگر یاد رہیں، آپ اس نظر سے دیکھیے گا، ایسا لگے گا آپ کو اللہ ارحم الراحمین آسمان کے اوپر سے اپنے ان گنہگار بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ اللہ کی رحمت براہ راست حاجیوں پر برس رہی ہے۔ مزدلفے کی رات بھی اسی طرح خاص رات ہوگی بھائیوں، یہ بھی سال کے بعد آئے گی پھر، اور کسی نے نہیں دیکھا کہ پھر مزدلفے کی اگلے سال کی رات کس نے دیکھی ہے اس جہان میں، یا کون اگلے جہان پہنچ چکا ہوگا۔ آرام کرنا ہے، دل نہ بھی چاہے، شوق ہے طبیعت میں کہ میں عبادت میں لگ جاؤں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس رات میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا۔ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہمارے جسم کو حق اللہ نے دیا ہے، جس اللہ کی ہم عبادت کرنے نکلے ہیں، کچھ دیر کے لیے سنت پہ عمل کرتے ہوئے لیٹ جائیں۔ نیند آ جائے اچھی بات ہے، سو جائیں، جسم کو تھوڑی راحت ملے گی، صبح پھر جلدی اٹھ جائیں، تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ آپ تہجد ادا کریں، فجر کی نماز جلدی ادا کرنی ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک پھر وقوف کا ٹائم ہے مزدلفے کا۔ اب یہاں پر بھی ہم کو وہی انداز اختیار کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ کھلے آسمان تلے تو ویسے بھی ہوں کہ یہاں کوئی خیمے نہیں ہیں، مزدلفے میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعاؤں میں، التجاؤں میں، تسبیحات میں، ذکر میں، استغفار میں، درود شریف میں، قرآن کی تلاوت میں یہ وقت ہمارا اس طریقے سے گزرے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہماری ذمہ داریاں اللہ نے اس دن کی لگائی ہیں کہ ہم نے رمی بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں گے شیطان کو کنکریاں مارنے جو ہم جا رہے ہیں، یہ ڈیوٹی ہماری کس نے لگائی ہے اس دن؟ اللہ نے لگائی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ یہ کام بھی عبادت ہے۔ ہم جو شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، یہ عبادت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا حج مکمل نہیں ہونا ہے۔ تو یہ سارا سفر چلتے پھرتے عبادت میں گزر رہا ہے، قبولیت دعا بھی یہ سارے اوقات، حتیٰ کہ جہاں کہیں فرمایا نا کہ پہلے شیطان کو کنکری مارو، سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگو، دعائیں قبول ہوں۔ پھر دوسرے شیطان کو کنکری مارو، پھر سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگو، دعائیں قبول ہوگی۔ وہاں پولیس والے کہتے ہیں کہ یہاں رکنا نہیں ہے، کیونکہ رش بڑھ جاتا ہے، جب رکتے ہیں سب چلتے رہیں گے تو آسانی رہتی ہے۔ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے رش نہ بڑھے، سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، پیچھے کی جانب چلے جائیں، جو راستے سے ہٹ کر ہو۔
یہ کوئی موقع ہم نے انشاءاللہ جانے نہیں دینا. اللہ کریم سے ہر چیز مانگنی ہے, ہر ضرورت مانگنی ہے, کیونکہ تمام تر